मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फिर ऐलान कर दिया। कहते हैं आईन और कानून का एहतराम सब पर फ़र्ज़ है। मौजूदा सूरत हाल में वो पहले होंगे जिससे मुल्क तरक्की करेगा। लाहौर मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम मुशावरती इजलास हुआ है। इजलास में वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मुआविन खसूसी मलिक अहमद खान, अता तारर और दीगर शरीक हुए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा वीडियो लिंक से इजलास का हिस्सा बने। इजलास में शुरका को PTI से जारी मुज़ाकरात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब तक होने वाली बातचीत और PTI के मुतालबात पर भी मुशावरत की गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। आइन और कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। मौजूदा सूरत हाल में वो फैसले होंगे जिससे मुल्क तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये कहा और इस बारे मज़ीद ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मसले का हल निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर 14 मई के अंदर असम्बली तहलील हो तो एक दिन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बजट के बाद असम्बली तहलील करना हमें कबूल नहीं। 1 मई को पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद में रैली निकालेंगे। इमरान खान अदालत के फैसलों का हमेशा एहतराम किया। उन्होंने ये कहा जबकि जिस कौम में इंसाफ ना हो वो आज़ाद नहीं होती। परवेज़ इलाही के घर का बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा तोड़ा गया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि परवेज़ इलाही के घर छापे से हम रंजीदा हैं। तहरीक इंसाफ मेज़ पर नेक नियति के साथ बैठी है। हम चाहते हैं जमूद टूटे और मुल्क को दलदल से बाहर निकालें। लाहौर में परवेज़ इलाही के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा PDM के अंदर दराड़ है। मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। फैसला कोएलिशन पार्टनर ने करना है, वो किस समत में जाना चाहते हैं। परवेज़ इलाही साहब प्रोटेक्टिव बेल पर थे, जानते हुए कि वो बेल पर हैं, उनके घर पर हमलावर हुए, चार दीवारी को पामाल किया गया, सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल हुए। मैं तो कमाल दाद देता हूँ उनकी फैमिली, उनकी एक सियासी घराना है, सियासी सूझबूझ है और उन्होंने ऐसे मुश्किलात माजी में देखी हैं तो उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी हिम्मत से मस्तूरात ने सारी इस कार्रवाई को हैंडल किया। लेकिन अफसोसनाक बात, मुझे इतना ज़ाती तौर पर इसका दुख हुआ कि जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियाँ, ये तो तज़ाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन है? वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान राबिता हुआ। दौरान गुफ्तगू वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि परवेज़ इलाही के घर पर होने वाली कार्रवाई से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक़ नहीं और न ही वाक़े की वजूहात का अभी इल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक़ डार को परवेज़ इलाही के ख़ानदान के जज्बात बारे आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कानून सबके लिए बराबर है, हमने भी हमेशा कानून का सामना किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा PTI को अगले इलेक्शन के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तेफाक करना चाहिए। अगर अगला इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो फिर हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी, ये बहरान ही काफ़ी होगा। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन पर कोई तनाज़ा नहीं है। कोई तनाज़ा नहीं है, कोई जमहूरी पार्टी इलेक्शन से फरार नहीं कर सकती। झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि क्या इलेक्शन आइन की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों का इकट्ठा होना चाहिए, या पंजाब का इलेक्शन 5 महीने पहले करके आप पंजाब को पाकिस्तान के वफाक पे बालादस्ती दे दें कि फिर पंजाब ये फैसला किया करेगा कि मरकज़ में आइंदा कौन हुकूमत बनाएगा। सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं
کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے اور وہ پنجاب کے پہلے الیکشن کو قبول نہیں کریں گے. وفاقی حکومت کسی قسم کی ایسی کارروائی میں ملوث نہیں ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا نظام فرسودہ ہو چکا، ڈیلیور نہیں کر سکتا. عدلیہ کا کام آئین کی تشریح ہے، قانون بنانا نہیں. لاہور میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا معاملات کو حل کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. اگر ملک میں حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں چلے گا. یہ پہلی بات ہے سمجھنے والی. دوسری بات آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہے. آپ کو اس کو سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم بیوروکریسی میں ہے کی ضرورت ہے. ہم پاکستان کے لائق ترین لوگوں کو لیتے ہیں، قابل ترین لوگوں کو لیتے ہیں، امتحان سے لیتے ہیں، میرٹ پر لیتے ہیں، اور ہم ان کو بالکل میڈیاکر بنا کر، بلو ایوریج بنا کر ہم اس نظام سے نکالتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے. میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ وفاق کا افسر تحصیل میں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. وہ ایک ایس پی لگا ہوا ہے، ایک اے سی لگا ہوا ہے. بھئی آپ وفاقی افسر ہیں، وفاق میں جا کے کام کریں. وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج گورنمنٹ یہ بھی پچھاننے میں ناکام ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے حکومت میں ہونے کا، ان کی ذمہ داری کیا ہے. کیا صوبائی حکومت کی سمجھ ہے ان کی بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ صحت و تعلیم ہے، اس کی ذمہ داری ڈیولپمنٹ ہے، وہ کس طرح عوام کو پہنچائے گی. ہم مرتا صاحب بھی اور میں، ہم دونوں بلا شک اور شبہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ اس ملک میں نئے پروونس بنا دیں. یہ نظام نہیں چل رہا صوبوں کا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی مشکلات کا شکار ہے. ایک جماعت آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، مگر ظلم اور کرپشن کا نظام وہیں قائم رہتا ہے. پشاور میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پر متفق کیا کہ شفاف الیکشن ہم سب کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کے 2 صوبوں میں نگران حکومتیں ہیں اور نگران حکومت کا ٹینیور بھی آئین کے لحاظ سے ختم ہو رہا ہے. ان کا ایک ہی کام تھا کہ الیکشن کے لیے ماحول اور تیاری کرے، لیکن الیکشن کے علاوہ انہوں نے ہر وہ کام کیا. اس لیے اس ملک میں جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہونا چاہیے. میں نے اس لیے سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ ایجنڈے پر کہ الیکشن کب ہو اور شفاف الیکشن میری ضرورت ہے، دھاندلی سے پاک الیکشن میرا مطالبہ ہے. لیکن یہ ایک پارٹی کے مطالبے پر نہیں ہوگا، نہ پی ڈی ایم کے مطالبے پر ہوگا. الیکشن ہم سب کا موضوع ہے، ہم سب نے مل کر تاریخ طے کرنا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیلی نام ایمن نے کہا سلیکٹڈ چاہتا ہے مذاکرات اس کی مرضی سے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مذاکرات کی آڑ میں ڈکٹیشن دی جائے. آئین جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی قائم رہنی چاہیے. انتخابات آئین و قانون کے تحت ایک وقت پر ہونے چاہیے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ایک جیسی ٹریٹمنٹ سب کے لیے ہو ہر معاملے میں. چاہے اس ملک میں احتساب کرنا ہے تو ایک ٹریٹمنٹ پورے پاکستان میں ہر شخص کے لیے وہ احتساب کا وہ طریقہ ہونا چاہیے. عدالتوں میں اگر فیصلے ہونے تو ایک ہی صورت میں ہونے چاہیے، ایک ہی طرز عمل پہ ہونے چاہیے، ایک ہی پیٹرن پہ ہونے چاہیے. جیسے پہلے ایک صاحب کہتے تھے کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں فیسز کو دیکھا جاتا ہے، کیسز کو نہیں دیکھا جاتا. میں کہتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے دیکھیں، اور کوئی بھی اس میں ہو، پھر اس میں کسی بھی ادارے کا رول رہا ہو، کہ ہمیشہ فیسز کو دیکھ کے فیصلے کیے گئے، کیسز کو دیکھ کے فیصلے نہیں کیے گئے. آج بھی میں سمجھتا ہوں، آج جب ہم آج کی تاریخ میں موجود ہیں تو آج کی تاریخ میں بھی ملک میں فیسز کو دیکھ کر جو ہے وہ ایکشنز کیے جا رہے ہیں، کیسز کو دیکھ کر نہیں کیے جا رہے ہیں. ایک عدالتی لاڈلا جو کہ بہت پسند ہے ہماری چند عدالتوں کو، اس کو جس طرح ریلیف دیے جا رہے ہیں، کیا کبھی کس نے عدالتوں میں اس طرح کی ورکنگیں دیکھی ہیں؟ رشتہ داریوں کی بنا پہ یہاں پہ لوگوں کو مل رہے ہیں، فیورز مل رہے ہیں. میں نے کہا کچھ لوگوں کو گھروں کے ایشوز ہیں، کچھ لوگوں کو رشتہ داریوں کے بھی ایشوز ہیں کہ جی اگر میرا رشتہ دار کسی پارٹی میں تو ٹھیک ہے، میں اس کو زیادہ فیور دے رہا ہوں، اس کو میں زیادہ
وہ جو ہے انکریج کر رہا ہوں, اس کو میں آؤٹ آف دی وے بھی فیور دے رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے کی مبینہ آڈیو لیک. نجم ثاقب پارٹی ٹکٹ کے لین دین پر پی ٹی آئی کے رہنما ابو ذر اور میاں عزیر ایڈوکیٹ سے بات چیت کر رہے ہیں. رپورٹ دیکھتے ہیں. مبینہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی آڈیو لیک کا سوشل میڈیا پر چرچا. آڈیو میں نجم ثاقب نے میاں عزیر سے مبینہ طور پر تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوانے پر رقم کے لین دین پر گفتگو کی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کی گئی مبینہ آڈیو میں ٹکٹ دلوانے سے متعلق بات کرتے ہوئے امیدوار ابو ذر چدھڑ نجم ثاقب کو کہتے ہیں کہ آپ کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں, ابھی ٹکٹ چھاپ دیں, دیر نہ کریں, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. جس پر نجم ثاقب کہتے ہیں کہ آپ بابا کا شکریہ ادا کرنے آ جائیں, انہوں نے بہت محنت کی. بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور کیا صحیح بات ہے, وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس آ جائیں گے, ان کو ٹکٹ ڈالنے آ جائیں بس. آڈیو لیک میں شامل دوسری کال میں نجم ثاقب کی میاں عزیر سے گفتگو ہوتی ہے, جس میں میاں عزیر کہتا ہے کہ واٹس ایپ دیکھیں, کیا یہ ابو ذر نے بھیجی ہے آپ کو؟ جس پر نجم ثاقب کہتے ہیں یار میں بھی وکیل ہوں. نجم ثاقب کہتے ہیں تو پھر کیا سین ہے؟ میاں عزیر کہتا ہے کہ میں بات کر لیتا ہوں. نجم ثاقب کہتے ہیں کہ کیا مطلب بات کر لیتا ہوں, یہ پہلے سے طے تھا, 1:20 سے نیچے نہ لینا, میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. میاں عزیر کہتا ہے کہ تم پھر فون پر یہ باتیں کر رہے ہو. نجم ثاقب کہتے ہیں کہ میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے, 1:20 سے نیچے نہ لینا اس سے. جس پر میاں عزیر اوکے کہہ دیتا ہے. چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے پارلیمنٹ کی قانون سازی عدالتی اصلاحات بل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. سپریم کورٹ کا 8 رکنی لارجر بینچ 2 مئی کو سماعت کرے گا. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کے دوران بل پر عمل درآمد روک دیا تھا. رپورٹ دیکھیے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل 2023 کے خلاف درخواستیں 2 مئی کو سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں. بینچ نے پہلی سماعت پر سپریم کورٹ پریکٹس قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے اٹارنی جنرل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت 9 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا تھا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد اپنے ہی ادارے کے چیف کے خلاف قانونی میدان میں آ گئے. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا. سکندر سلطان راجہ کے اثاثوں کی تفصیلات کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد اپنے ہی چیف کے خلاف میدان میں آ گئے. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا فیصلہ. ڈی ای سی عرفان کوثر کا سیکرٹری الیکشن کمیشن کے نام خط. سکندر سلطان راجہ کے اثاثوں کی تفصیلات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر عرفان کوثر نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط میں سوال اٹھایا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کے چیف الیکشن کمشنر بننے سے پہلے اور اب کتنے اثاثے ہیں, ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے بڑے بیٹے کے اثاثوں کی تفصیلات بھی مانگی ہیں اور الیکشن کمیشن کے گریڈ 17 سے 21 کے افسران کی سینیورٹی لسٹ کی تفصیلات مہیا کرنے کی بھی درخواست کی ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد نے تمام معلومات 5 مئی تک فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کے گھر پولیس اور اینٹی کرپشن کا آپریشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے. پرویز لاہی کے بیٹے راسخ الہی نے عدالت میں درخواست دائر کی. پنجاب حکومت اور اینٹی کرپشن سمیت پولیس کو فریق بنایا گیا. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. چودھری پرویز الہی کے گھر پولیس اور اینٹی کرپشن کا آپریشن. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے راسخ الہی نے آپریشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. عامر سعید راں کی وساطت سے دائر درخواست میں پنجاب حکومت, اینٹی کرپشن اور پولیس کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور ہوئی. ضمانت کے باوجود ظہور الہی روڈ پر واقع گھر پر آپریشن کر کے ہراساں کیا گیا. لہٰذا عدالت ظہور الہی روڈ کلیئر کرنے اور پولیس کو پیچھے ہٹنے کی ہدایت جاری کرے. عدالت حفاظتی ضمانت کی میعاد مکمل ہونے تک پرویز الہی کی گرفتاری روکنے کا بھی حکم دے. درخواست میں آپریشن کرنے والے افسروں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کرنے کی بھی استدعا کی گئی. درخواست کے حتمی فیصلے تک فیملی ممبران کی گرفتاری روکنے کا حکم جاری کرنے کی بھی اپیل کی گئی. چودھری پرویز الہی کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رات کو پولیس اور اینٹی کرپشن حکام نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. انہوں نے 5 گھروں کے اندر خواتین چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. ایک انسان
انسانوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح پولیس نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ وکیل کا مزید کہنا تھا کہ اسی مقدمے میں چودھری پرویز الہی حفاظتی ضمانت پر ہیں، ان کے پاس سرچ وارنٹ بھی نہیں تھے، گھر پر حملہ کر کے خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ کاروباری حوال کچھ یوں ہے کہ اخراجات اور خسارہ بے لگام، صنعتی تباہ، ترسیلات زر، برآمدات، سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی میں بھی کمی ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے جولائی سے مارچ تک کی بدترین معاشی صورتحال کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مدثر علی رانا رپورٹ کر رہے ہیں۔ اخراجات اور خسارے بے لگام، صنعتی ترقی کی شرح -5.6% پر آ گئی، بے روزگاری کے خدشات میں اضافہ، ترسیلات زر میں 10.8%، برآمدات 11% کم ہو گئی، سرمایہ کاری میں 98% کی کمی ریکارڈ۔ وزارت خزانہ نے رواں مالی سال جولائی سے مارچ تک کی معاشی رپورٹ جاری کر۔ رپورٹ کے مطابق جولائی سے مارچ تک ترسیلات زر کم ہو کر $20.5 ارب اور برآمدات $21.1 ارب رہیں، جبکہ مالیاتی خسارہ گزشتہ سال کی نسبت بڑھ کر $2392 ارب ہو گیا۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں مالیاتی خسارہ $2273 ارب تھا۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ زر مبادلہ ذخائر $10 ارب رہ گئے، جو گزشتہ مالی سال کے اس دورانیے میں $16.57 ارب تھے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال جولائی سے مارچ مہنگائی کی شرح 27.3% رہی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال ابھی تک درآمدات کا حجم 21% کمی کے ساتھ $41.5 ارب رہا۔ جولائی سے مارچ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ کی بجائے کمی ریکارڈ کی گئی۔ حکومت نے IMF کی شرط پر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دکانداروں پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سالانہ 1 کروڑ آمدن والے دکانداروں پر ٹیکس کے لیے FBR اسپیشل اسکیم تیار کر رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ IMF کی جانب سے نئی شرط آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دکانداروں پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی۔ دکانداروں پر ٹیکس عائد کرنے کے لیے اسپیشل اسکیم لائے جانے کا امکان ہے۔ کے مطابق اسپیشل اسکیم کے تحت دکانداروں کے لیے بجلی کے بلوں پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 1 کروڑ آمدن والے دکانداروں پر ٹیکس کے لیے FBR اسپیشل اسکیم تیار کر رہا ہے۔ IMF نے 20 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز دی ہے۔ اسپیشل اسکیم میں شامل دکانداروں کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ سالانہ 1 کروڑ آمدن والے دکاندار اور سروسز فراہم کرنے والوں کے لیے اسکیم لانچ ہوگی۔ پنجاب نے چشمہ، جہلم، تونسا، پنجند نہروں کی بندش پر ارسا کو احتجاجی مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ دونوں نہروں سے جنوبی پنجاب کو پانی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ پانی نہ ملنے سے کپاس کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ موسم گرما کے آغاز پر ہی پانی بحران دستک دینے لگا۔ پنجاب کا جنوبی پنجاب کو پانی سپلائی کرنے والی 2 نہروں کی بندش پر ارسا سے احتجاج، کپاس کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پنجاب نے چشمہ جہلم اور تونسا پنجند نہریں نہ کھولنے پر ارسا کو احتجاجی مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ نہریں بند ہونے پر جنوبی پنجاب کو منگلا سے پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ خدشہ ہے منگلا ڈیم وقت سے پہلے خالی نہ ہو جائے۔ پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ صوبہ سندھ پانی کے لاسز پر مس رپورٹنگ کر رہا ہے۔ پنجاب نے ارسا سے چشمہ جہلم اور تونسا پنجند نہروں سے 15,000 کیوسک پانی کے اخراج کا مطالبہ کیا ہے۔ ارسا نے معاملے پر آئندہ ہفتے منگل کو اجلاس طلب کر لیا، جبکہ پنجاب کے احتجاج پر سندھ سے وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔